अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, AQS लाइव के साथ शायरा दस्तूर से मैं हूं हसन अयूब खान। आज हमारे साथ जो है मेहमान हैं, उनका तारुफ तो मैं बाद में कराऊंगा, लेकिन सबसे कबल जो अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी हैं वो आज ये प्रोग्राम नहीं कर रहे, उनकी जगह ये प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो सब्जेक्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है। वो आज खुद नोटिस है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 रुकनी बेंच का, और उसमें दरख्वास्त गुजार हैं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी। लिहाजा उनका इस केस में जो है वो कुछ भी कमेंट करना वो मुनासिब नहीं था। अब हम चलते हैं मेहमानों की तरफ। तो सबसे पहले मेरी बाईं जानब जो है वो मौजूद हैं शाह खावर साहब, एक जो जितने वकला हैं पाकिस्तान के उनमें एक बड़ा नाम है, और इसके साथ साथ ये हाई कोर्ट के जज भी रहे हैं और डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी ये माजी में जो है सीनियर लॉ ऑफिसर के तौर पर भी काम कर चुके हैं। इनके साथ मौजूद हैं ग़ुलाम नबी यूसुफ ज़ई साहब, पुराने जो है वो सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहे हैं, कम से कम 20 साल का इनका तजर्बा है, और मुख्तलिफ जो है वो अदारों से वाबस्ता रहे हैं। आजकल रोज़नामा 92 के साथ हैं। मेरी दाईं जानिब मौजूद हैं वो अकील अफजल साहब हैं, मियाँ अकील अफजल। ये भी सीनियर जो है वो कॉरस्पॉन्डेंट हैं एक्सप्रेस न्यूज़ से, और सुप्रीम कोर्ट को जो है एक अरसे से तकरीबन 15 साल से कवर कर रहे हैं। तो आज जो केस है जिसके ऊपर हमने बुनियादी तौर पर बात करनी है वो सो मोटो केस है जो जस्टिस काजी फाइज साहब ने लिया प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की दरख्वास्त के ऊपर। अब जो है वो मामला है उसके ऊपर जस्टिस उमर ता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच बना, और सवाल बुनियादी ये है कि एक जो अदालती फ़ैसला आ चुका है, हुक्मनामा मौजूद है, उसको क्या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से सुप्रीम कोर्ट जो है वो अंडू कर सकती है, यानी अपने ही अदालती फ़ैसले को एडमिनिस्ट्रेटिव यानी इंतज़ामी फ़ैसले से अंडू किया जा सकता है। तो यही सवाल है शाह खावर साहब आपसे कि क्या ये मुमकिन है, और आप क्या समझते हैं कि जितना कानून आप जानते हैं आइन की और कानून की निगाह में जो आज हो रहा है ये दुरुस्त है? मैं समझता हूँ कि ये एक यूनिक किस्म का एक प्रोसीडिंग है जो आज हुई है। इससे पहले हमने देखा है कि ऐसा ज़रूर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास एक इख्तियार जो है वो हमेशा रहता है, चाहे वो किसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के किसी फाजिल बेंच ने एक फ़ैसला दिया हो और ये महसूस किया जा रहा हो कि उसमें कुछ ऐसी गलतियां हैं या वहाँ पे इन्हराफ किया गया है आइन कानून का या सुप्रीम कोर्ट रूल्स का, तो उस पर वो एक सुओ मोटो रिव्यू ज़रूर ले सकते हैं। अब मौजूदा जो केस है इसको जब हम देखते हैं तो एक जुडिशल ऑर्डर पास किया एक बेंच ने, और उसमें उन्होंने बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को तलब भी कर लिया, उनसे जवाब भी तलब कर लिया ग़ालिबन 26 के लिए। तो उसमें एक चीज़ मैं समझता हूँ कि जो थोड़ा सा आर्ग्यूएबल है वो ये है कि मेरे एस्टिमेशन में सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज जो है वो सुओ मोटो ले सकता है किसी भी इस केस की समाअत के दौरान भी, या अगर उसके नॉलेज में कोई ऐसी बात आए कि कोई ऐसा पब्लिक इम्पोर्टेंस का इशू है जिसका ताल्लुक़ लोगों के बुनियादी हकूक़ से है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कोई भी फाजिल जज जो हैं वो उस पर एक्शन ले सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है उसमें जो मुझे भी थोड़ी सी चीज़ अजीब लगी थी उस ऑर्डर में, वो ये था कि उन्होंने इसका नोटिस लिया, एक डेट मुकर्रर की, रिस्पोंडेंट्स से जो है वो उनसे रिटन कमेंट्स मांग लिए, बुला भी लिया, लेकिन वहाँ पे उन्होंने कहा कि इसको इसी बेंच में लगाया जाए। ये मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट रूल्स की से हटकर बात है, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि कोई भी जज फाजिल जज जो हैं जब सुओ मोटो लेते हैं वो फिर उसको प्लेस कर देते हैं ऑफिस में, और ऑफिस उसको फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये प्रोरोगेटिव होता है कि बेंच की तश्कील और वो कब लगना है वो रेफर करते हैं पाकिस्तान को। हाँ जी। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ, लेकिन सवाल ये है कि इंतज़ामी तौर पर जुडिशल ऑर्डर को अंडू किया जा सकता है, या जो आज हुआ है, यानी आज उन्होंने जो अदालती फ़ैसला था 2 रुकनी बेंच का उसको सस्पेंड नहीं किया, लेकिन उस पर जो अमल दरामद है वो उससे रोक दिया है। जी देखिए, मैं ये बात कर रहा हूँ कि थोड़ी सी ज़रा ये एक ट्रिकी किस्म की इस्तिलाहात हैं। एक तो ये है कि जैसे आपने कहा कि क्या किसी जुडिशल ऑर्डर को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बेंच ने इशू किया है, चाहे वो सुओ मोटो है, क्या वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से अंडू हो सकता है? तो उसमें तो बिल्कुल कोई दूसरी राय नहीं है, नहीं हो सकता। लेकिन अगर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अगर ये देखें, जैसे पहले मैंने कहा कि उस ऑर्डर में एक सुकम है कि बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिर्फ चीफ जस्टिस कर सकते हैं, जो बेंच इस पे सुओ मोटो ले रहा है वो नहीं कर सकता, उसकी हद तक एक नोट ज़रूर
چیف جسٹس آف پاکستان کو پیش کیا جا سکتا جو ہے، کیا گیا ہے جو کیا گیا ہے اس کے اوپر جو میں سمجھتا ہوں کہ جو اصطلاح ایلین ٹو لا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ ری آرڈر ہے. دیکھیں وہ بھی ہو گیا. وہ بھی ہو گیا ہے، لیکن اس میں ایک اچھی چیز یہ ہے کہ اس میں چیئرمین صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی پیش ہوئے اور انہوں نے اس کو استدعا کی بینچ سے، ایون لارجر بینچ جو 5 رکنے ہے، کہ چونکہ یہ ایک بہت بڑا کوشچن آف لا اس میں انوالو ہے، آپ انٹرپریٹیشن کرنے جا رہے ہیں کہ کیا آرٹیکل 184(3) جو ہے وہ اسٹرکچرڈ ہونا چاہیے یا انبریڈڈ ہونا چاہیے، یا اس کے اوپر کچھ قدغن یا کچھ پیرامیٹر سیٹ کر دیے جائیں. اس حد تک تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ پورا فل کورٹ تشکیل دینا چاہیے، وہ اس پہ بیٹھے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن آف لا ہے. یہ آئین کے جو بنانے والے تھے اس وقت انہوں نے جب یہ پروویژن رکھی تھی اوریجنل جورسڈکشن آف سپریم کورٹ، اور اس میں جو سو موٹو پاور دی تھی، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی احتیاط کے ساتھ اس کو سٹرکچر کرنا ہے، آپ نے اس کی انٹرپریٹیشن کرنی ہے، اس میں جلد بازی نہیں ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دوسری چیز جو سب سے بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ کوئی ایسا تاثر نہ ہو کہ پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے وہ واضح طور پر 2 یا 3 گروپس میں تقسیم ہے. یہ تاثر میں آنریبل ججز سے بھی گزارش کروں گا اسی کہ یہ متعلق اس میں کو غلام نبی صاحب سے بھی پوچھتا ہوں جی. کہ جب لطیف افریدی صاحب نے، سر اگر آپ ادھر آ جائے تو، لطیف افریدی صاحب نے یہ ایک بات کی تھی کہ تاثر مل رہا ہے کہ ججز جو ہیں وہ تقسیم ہیں، تو جس پر جسٹس عمر طاہر بندیال نے کہا کہ یہ جو تاثر ہے یہ غلط ہے، ہمیں کوئی تقسیم نہیں ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب نے بات کی ہے کیا واقعی ایسا ہے؟ دیکھیں، اس میں جانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آج کا جو کیس ہے اس کے 3-4 پہلو ہے. پہلا جو اس کا جو آسپیکٹ ہے وہ ہے از خود نوٹس کا جو سٹرکچر کی بات کی ہے، تو وکیل 14 سال سے چیخ رہے تھے کہ اس کو ریگولیٹ کرے. آج کورٹ نے بھی مینشن کیا کہ ماضی میں جو ہے نا غلط استعمال ہوا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے ایز اے رپورٹر، آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح جو ہے نا اس سو موٹو کا جو ہے نا استعمال ہوا ہے، ایکٹیویزم کے طور پر استعمال ہوا ہے، جوڈیشل ایکٹیویزم ہوا ہے، اور اس کا کوئی دو رائے نہیں ہے. تو اس کی جو ہے نا، تو آج اچھی بات یہ ہوئی کہ چلو اس بہانے جو ہے نا یہ معاملہ جو ہے نا ریگولیٹ ہو جائے گا. یہ تو پاس کے لیے یا قیوم صدیقی کے لیے یا باقی جتنے اپلیکینٹس ہیں ان کے لیے ون ہے. جی بالکل، یہ جو ہے نا ایک، کیونکہ یہ جو 2 رکنی بینچ ہے اس کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ اگر 2 رکنی بینچ جو ہے نا وہ سو موٹو نہ لیتا تو یہ معاملہ اسی طرح چلنا تھا. 2 رکنی بینچ نے سو موٹو لیا تو اس کو کریڈٹ جاتا ہے کہ آج ان کی وجہ سے جو ہے نا یہ معاملہ ریگولیٹ ہو جائے گا. کیا لگتا کیا ہے آپ کو؟ اور دوسری عدالت جو ہے یہ 5 رکنی بینچ کیا کرنے جا رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، ہم تو ان کا اپنا ایک مائنڈ ہوگا، لیکن اس میں جو چیزیں ہیں نا، وہ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ری آرڈر کا ہے، تو وہ شاخاور صاحب نے بالکل کلیئر کر دیا. دوسرا یہ کہ جب آپ کسی آرڈر میں اللیگلٹی ہو نا، تو وہ پھر آپ وہ کوشچن آپ لا فریم کرتے ہیں. شاخاور صاحب نے بھی اس پر جو ہے نا آپ کو بتا دیا ہے. تو اس نقطے میں کوشچن آف لا کیا ہے؟ تو یہ جو ہے نا کوشچن آپ لا فریم کیے بغیر جو ہے نا آپ جو ہیلڈ اینڈ ایبینس کا ایک کانسیپٹ جوڈیشل آرڈر میں لے کر آئے، اور یہ وہ کانسیپٹ ہے جو شریف الدین پیرزادہ صاحب نے انوویٹ کیا تھا کانسٹیٹیوشن کو جو ہے نا وہ اس کو تھاک میں رکھنے کے لیے. سادہ الفاظ میں ہمارے ویورز کو بتائیں نا کہ سادہ الفاظ میں کیا ہے. تو میں کل کے بعد یہی کہہ رہا ہوں کہ جو جوڈیشل آرڈر ہوتا ہے، جوڈیشل آرڈر اس طرح جو ہے نا وہ آپ ہیلڈ ان ایبینس نہیں کر سکتے. اس کے لیے ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اور شاخاور صاحب نے کہ آپ ریویو کرتے. تو آج کے حکم نامے سے آپ متفق نہیں ہیں؟ میرے خیال میں جو ہے نا اس کا اگر 2 رکنی بینچ کے آرڈر میں کچھ اللیگلٹی تھی تو کوشچن آپ لا جو ہے نا اٹارنی جنرل فار پاکستان جو ہے نا وہ ان کا کام ہی یہی ہے. تو وہ جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا کوشچن آپ لا فریم کرتے، وہ آج وہ کرتے کہ یہ کوشچن آپ لائے اس کو ریویو کریں. تو ان کا بنتا تھا، ان کی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی تھی کہ وہ جو ہے نا. جاوید خان ویسے دیکھا جائے تو وہ ایک بیلنس آدمی ہے، یہ کیا کیا انہوں نے، کیوں نہیں؟ دیکھیں، ہر منصب کے جو ہے نا کچھ مجبوریاں ہوتی ہے.
اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مجبوریاں تو وہ مجبوریوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ منصبوں کی مجبوریوں کی وجہ سے آج تک جو ہوا ہے وہ ہو رہا ہے. ہمارے پاس بھی وقت کی تھوڑی کمی ہے, مجبوری ہے, تو اب عقیل افضل صاحب آپ بتائیں کہ آپ کی نگاہ میں کیا ہوا. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی جو عدالتیں ہیں جس میں سول کورٹس میں, سیشن کورٹ میں اپلیکنٹ جاتے ہیں, اپلیکیشنز دیتے ہیں, اور وہ اپلیکیشنز ان کی انٹرٹین بھی ہو جاتی ہیں کئی موقعوں پر نہیں بھی ہوتی. تو آپ نے تو ٹرائل کورٹس بھی دیکھے ہوئے ہیں, ہائی کورٹ بھی دیکھی ہوئی ہے, سپریم کورٹ تک بھی آئی ہیں, تو کیا پریکٹس ہوتی ہے عمومی طور پر؟ دیکھیں حسن, ایک تو میں سب سے پہلے یہ چیز بتا دوں کہ شاید یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ اس کیس کے اندر آئین کے آرٹیکل 184(3) اس کا استعمال جو ہے اس کے حوالے سے سپریم کورٹ کو ججمنٹ دینے جا رہی ہے, اور اس کا جو اسکوپ ہے, جو وکلا کی ڈیمانڈ ہے کہ اس کا بے دریغ استعمال نہیں ہونا چاہیے, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہو رہی. حسن, اس کیس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو آج کا آرڈر ہے, جو مجھے سمجھ آیا ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جس طرح ایک جج صاحب کے پاس اپلیکیشن آئی, انہوں نے اسی وقت اس کے اوپر سو موٹو آرڈر لے لیا اور اس کو چیف جسٹس کو فائل نہیں بھجوائی, اور ڈائریکٹ سے یہ کہہ دیا کہ یہ کیس اب میرے پاس لگے گا, ہم یہ جائزہ لیں گے کیا یہ جج اس طرح کر سکتا ہے کہ نہیں کر وہ سکتا. تو کہہ رہے ہیں صحافیوں کو ہراساں کرنے کا معاملہ ہے نا, تو یہ معاملہ سارا انہوں نے جو ہے وہ اپلیکیشن آئی ہے کورٹ کے اندر بائی ہینڈ دی گئی ہے, اور بائی ہینڈ جب اپلیکیشن آئی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ خوشی ہے اس بات کی کہ صحافیوں کا یہ معاملہ بڑا ایشو سائڈ پہ, لیکن جو آج خود نوٹس کا اختیار ہے نا, وہ اس کے اوپر بات نہیں کرنے جا رہی سپریم کورٹ, نہ ہی اس کو محدود کرنے جا رہی ہے, نہ اس کے پیرامیٹر طے کرنے جا رہی ہے. بیسیکلی یہ جو کیس ہے نا, یہ الٹیمیٹلی میرے خیال سے یہ جائے گا فل کورٹ کے پاس, کیونکہ ایک جج کے اختیار کا معاملہ ہے. اور جب جج کی میں بات کروں تو میں نے سول کورٹ بھی کور کی ہے, سیشن کورٹس بھی کور کی ہیں. ہم روز خبروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ جناب فلاں جج کو ایک سائل جاتا ہے, وہ جا کے درخواست دیتا ہے کہ جناب میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے, اس زیادتی کے اوپر وہ جج فوری طور پہ آرڈر کرتا ہے کہ جناب میں آپ کی اس کو ایز اے پٹیشن کنورٹ کر رہا ہوں. یہ ہائی کورٹ میں بھی یہی پریکٹس ہوتی ہے, میں نے خود دیکھی ہے کہ ہائی کورٹ میں بھی جج اسی طرح کرتا ہے. اس کے پاس کوئی بھی سائل پیش ہوتا ہے کہ پولیس صحیح تفتیش نہیں کر رہی, وہ کہتا ہے بی میں اس کو پٹیشن نمبر لگا کے میں اس کو کنورٹ کر رہا ہوں, اور آپ جو ہے میں اس کے اوپر پولیس سے پوچھتا ہوں ابھی. اور یہی کام ہم نے سول کورٹ میں بھی دیکھا ہے, یہی کام سیشن جج جب وہ جاتا ہے جناب ایک جیل کے اندر جاتا ہے, وہ وہاں پہ جا کے پوچھتا ہے کہ بھئی آپ کا جرم کیا, وہ کہتا ہے جی میں تو سگریٹ بیچنے کے الزام میں پکڑا گیا ہوں. وہ کہتے ہیں سگریٹ بیچنے کے الزام میں, اس کے پاس کوئی درخواست نہیں ہوتی, وہ وہیں پہ آرڈر کرتا ہے کہ اس کو بیل دے دی جائے. ٹھیک ہے, یہ ہم نے ہر لیول کے اوپر یہ کام دیکھا ہے. تو سپریم کورٹ کا جج تو سپریم کورٹ کا جج ہے یار, وہ یہ نہیں کر سکتا کہ ایک درخواست اس کے پاس آئی ہے, اس کے سامنے کوئی مدعا آیا ہے. اور میں نے ذاتی طور کے اوپر بہت سارے اس طرح کے مقدمات دیکھے ہیں کہ ایک کیس کے اندر کیس چل رہا ہوتا ہے مغرب کا اور بات چلتی ہے مشرق کی, تو مشرق کے اوپر کورٹ چل پڑتی ہے اور کورٹ اس طرف کیس کو لے چلتی ہے کہ بھائی اس کا ہمیں جواب دے دیں, پہلے اس کا بتا دیں. پھر ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس رہے, اس سے پہلے بہت سارے چیف جسٹس رہے. ہم نے خود ثاقب نثار صاحب کو درخواست دی, گجرانوالہ سیالکوٹ کے اندر ایک صحافی کا قتل ہوا تھا, کورٹ کے اندر ہم پیش ہوئے, ہم درخواست دی, اس کے بعد اس کو وہیں پہ نمبر لگا, وہیں پہ آرڈر ہوا, وہیں پہ جناب پولیس کو آرڈر کیا گیا کہ ان ملزمان کو پکڑیں. یہ معاملات جو ہیں یہ سارے کے سارے چلتے رہتے ہیں. یہ کوئی ایسا انیوژول نہیں ہوا جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیا, جو ان کے بینچ نے کیا. ٹھیک ہے, غلام نبی صاحب کو بات یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ سپریم کورٹ کے ایک جج کے اختیار کا معاملہ ہے, تو باقی صرف 4 یا 5 ججز کو اس کے اوپر اپنی رائے نہیں دینی چاہیے. بے شک وہ بھی سپریم کورٹ ہے, ہمارے لیے 17 کے 17 جج محترم ہیں. ہم نہیں چاہتے. چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, جو 1843 کی جو اوریجنل جورسڈکشن ہے اس میں کوئی ایمبیگویٹی نہیں ہے. آپ وہ جو ہے نا وہ اختیاری سپریم کورٹ کا, اور جب جج جو ہے نا وہ مقدمات سن رہا ہو, چاہے وہ چیمبر میں مقدمات سن رہا ہو نا, تو وہ ایز اے سپریم کورٹ ایکٹ کرتا ہے, اور ایز اے سپریم کورٹ ان کو چیزوں کو سوموٹو لینے کا اختیار حاصل ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے جوڈیشل ریویو کا 187 کا جو جورسڈکشن ہے, وہ جب وہ سپریم کورٹ فیل کرے کہ کوئی انجسٹس ہوا ہے, کوئی ناانصافی ہوئی ہے, تو اس کو درست کرنے کے لیے جو وہ جوڈیشل ریویو کا جو ہے نا وہ انووک کرتا ہے. تو یہ جو پریمر آف کانسٹیٹیوشن اس ٹائم ہوتا ہے سر, جب کورٹ کسی کیس کے اندر دیکھے کہ اس کیس کے اندر تو بہت بڑی ناانصافی ہو گئی. اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ کی کورٹ کا آرڈر ہو اور رجسٹرار صاحب اس کے اوپر ایک نوٹ پٹ کریں کہ بھائی جان یہ کورٹ نے کیا آرڈر کر دیا, میں کیا کروں. ایسے نہیں ہو سکتا. ساری گفتگو سنی آپ نے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت جو یہ سچویشن پیدا ہو چکی ہے, کھڑی ہو چکی ہے کہ عدالت کے ایک بینچ ایک طرف ہے, 2 رکنی ہے, اور 5 رکنی بینچ جس کی سربراہی کر رہے ہیں ایکٹنگ چیف جسٹس جسٹس عمر طاہر بندیال, تو کیا حالات آپ مستقبل کے دیکھ رہے ہیں, کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں ڈویژن خالی کورٹ میں کہہ دینا کہ جی ججز میں کوئی تقسیم نہیں ہے, تو یہ بات تو نہ آپ مانتے ہیں نہ میں مانتا ہوں, اور نہ یہ بار کونسلز مانتی ہیں.
تو ہم بھی حالات دیکھ رہے ہیں, ہمیں بھی آف دی ریکارڈ بہت سی باتیں پتہ لگتی ہیں. تو آپ کی نگاہ میں کیا جو ہے سچویشن ایمرج ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں حسن, بات یہ ہے کہ میں چونکہ کافی عرصے سے تقریباً 30 سال سے تو زیادہ ہو گیا مجھے اس پروفیشن میں, اور 13-14 سال تو مجھے سپریم کورٹ میں وکالت کرتے ہوئے ہو گئے. دیکھیں ایک تاثر تو اگر کوئی مانے یا نہ مانے یہ تو ہے, اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ ایک تقسیم ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج حضرات میں. اس کا مظاہرہ ہم نے کئی دفعہ 1-2 پروسیڈنگز میں بھی دیکھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ چونکہ ہمارا جہاں اوڑھنا بچھونا ہے ہمارا, کیونکہ بار اور بینچ جو ہے یہ ایک ہی چیریٹ کے فیملی ہے, لائک فیملی, تو اس لیے ہمیں ہمارے لیے تکلیف دہ بات ہے. اب بات یہ ہے جی کہ ایک چیز تو اس پہ پہلے بحث ہوتی رہی ہے کہ یہ جو 184(3) کے تحت جو سو موٹو جورسڈکشن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی, اس پہ بہت اس کا مس یوز بھی بہت ہوا, اور کبھی کبھی ایسا ہوا کہ ایک ایسے حالات ایسے کیسز کو سو موٹو جورسڈکشن میں لیا نہیں گیا. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک غلط ہے. دیکھیں آئین نے آپ کو ایک پاور دی ہے, اور آئین نے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو حدود اور قیود مقرر کی ہوئی ہے وہ آرٹیکل 175 سب آرٹیکل 5 میں ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹ وہ جورسڈکشنز ایزیوم کریں گی جن کا آئین اور قانون نے ان کو اجازت دی ہوئی ہے. تو یہاں پہ ایک اجازت موجود ہے 184(3) میں, اوریجنل جورسڈکشن فریمر آف دی کانسٹیٹیوشن نے اس وقت یہ, اس لیے ہاں اس کو کیسے تھوڑا سا اسٹرکچر کرنا چاہیے, اس پہ تھوڑی سی پیرامیٹرز کیا ہونے چاہیے کہ اس کا اتنا زیادہ بے دریغ استعمال بھی نہ ہو. اور یہ بھی ہے کہ اگر کوئی سپریم کورٹ کے نالج میں ایک بات آتی بھی ہے جو کہ 184(3) کے پرویو میں آتی ہے, اس پہ جورسڈکشن نہ بھی لینا میں سمجھتا ہوں یہ بھی آئین سے ڈیویشن ہے. تو ایک بیلنس میں سمجھتا ہوں کہ ضرور قائم ہونا چاہیے. اور یہ جو پٹیشن قیوم صدیقی صاحب نے اور ان کے ساتھی نے کی ہے جس کے اوپر یہ سارا معاملات سامنے آئے ہیں, میں کہتا ہوں کہ اگر اس کو آپٹمسٹکلی اگر سوچا جائے تو چلیں, اس میں کچھ چیزیں ناپسندیدہ بھی ہو سکتی ہیں, لیکن اس پہ اگر ایک فل کورٹ بینچ تشکیل دیا جاتا ہے اور اس میں آرٹیکل 184(3) کی جو ٹرو انٹرپریٹیشن ہے اور اس پہ کیا حدود اور قیود ہونی چاہیے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اس میں طے ہو جائے تو یہ میں ایک اچھی ڈیولپمنٹ ونس فار آل جو ہے نا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن یہ تو 5 ممبر بینچ سن رہا ہے نا, تو سچویشن جو ہمارے سامنے اس ٹائم بنی ہوئی ہے وہ ایک طرف 2 ممبر بینچ ہے, اس کا جوڈیشل آرڈر ہے, اور ایک جو ہے وہ 5 ممبر بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوا ہے اور اس کے سامنے یہ معاملہ آ گیا ہے. اب وہاں پر جو ہے حکم نامہ معطل نہیں ہے, اٹس ویری مچ ان فیلڈ, اور یہاں پر ری آرڈر آ رہا ہے. تو یہ سچویشن تو ہے نا جی شاہ خاور صاحب, اس کی سچویشن کا اب آپ کیا اس کا کیا سمجھتے ہیں کہ ہوگا کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نئے کانسیپٹس ہیں, اس کا ہمیں کبھی بھی کوئی ایسی پریسیڈنٹس نہیں ملی کہ ایک بھلے ایک آرڈر جو ہے وہ سپریم کورٹ رولز کے مطابق نہیں ہے, لیکن غلط ہے, مان لیں ایک منٹ کے لیے مانتے ہیں, خبر کرتے ہیں آرڈر غلط ہے. جوڈیشل آرڈر جو ہے اس کا میرا بھی خیال ابھی بھی یہی ہے, سو موٹو ریویو ضرور ہو سکتا ہے, لیکن ری آرڈر میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا ایک ایلین کانسیپٹ لگ رہا ہے مجھے. جی بالکل, جس طرح آپ نے سنا شاہ خاور صاحب کو جو ہے اور باقی عقیل افضل کو اور غلام نبی یوسف زئی صاحب کو, تو ابھی ہمارے ساتھ جوائن کر رہے ہیں طیب بلوچ, یہ بھی سابق صدر ہیں پریس ایسوسیشن آف سپریم کورٹ کے, اور ابھی بھی انہوں نے جوائن کیا ہے. تو ان سے ذرا میں ان کے خیالات کا بھی پوچھتے ہیں کہ کیا سمجھ رہے ہیں آج جو ہوا ہے, کیا ہوا ہے؟ جی میں یہ ساری بحث سن رہا تھا تو میری کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ 184(3) کے تحت خود آپ سب ہم نے دیکھا کہ ثاقب نثار صاحب نے ہمیں انٹرٹین کیا تھا, صحافیوں کا معاملہ تھا, تو یہ بھی صحافیوں کا معاملہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے میری مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آج لطیف افریدی نے بھی کہا کہ فل کورٹ بینچ بنایا جائے, تو میں یہاں پہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, ججز عدلیہ کے ساتھ اسٹیک ہولڈرز, بینچ بار بھی جو ہے وہ اسٹیک ہولڈر ہے, پاکستان بار کونسل جو ہے وہ سپریم کورٹ, یہ اسٹیک ہولڈرز ہیں, اور فریڈم آف پریس کا بھی معاملہ ہے, جرنلسٹوں کا بھی معاملہ ہے. تو اور جیسا کہ جواب بھی طلب کیا ہے کہ کوئی جرنلسٹ بھی جو چاہے 184(3) کے تحت اور اس کی جورسڈکشن سے متعلق اپنا مروزات جمع کرانا چاہے, تو میری تمام اسٹیک ہولڈر سے یہ التماس ہوگی اس پروگرام کے ذریعے کہ وہ سپریم کورٹ میں جو جوابات جمع کرائیں ان میں پہلی پلی یہ اختیار کریں کہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کی بجائے یہاں پہ فل کورٹ بینچ بنایا جائے, کیونکہ جو 17 ججز بیٹھے ہیں یا سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے 11 جج بٹھا دیں, لیکن فل کورٹ ہو, یعنی 5 ججز کو یہ اختیار نہیں دینا چاہیے, کیونکہ یہ جو 5 ججز بیٹھے ہیں ان کی جو کمپوزیشن دیکھتے ہیں
تو یہ میری رائے ہے, لیکن اس حوالے سے کیونکہ ان کے اوپر بھی باتیں, اگر قاضی فیض عیسیٰ پہ بات آ رہی ہے تو ان پہ بھی بات آ رہی ہے, تو اس وجہ سے اگر بڑا بینچ بنایا جائے تو اس میں جو ہے وہ اوپینین ججز کی بھی کھل کے سامنے آئے گی اور دیگر سٹیک ہولڈرز کی بھی سامنے آئے گی, تو پھر سپریم کورٹ جو طے کرے گی وہ ہمیشہ کے لیے ایک چیز طے ہو جائے گی کہ 184(3) کی جوریسڈکشن کیا ہونی آپ چاہیے. کا کیا اعتراض یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یا جو ان کی سربراہی میں جو قائم 2 رکنی بینچ تھا, اس بینچ کے دونوں ججز کو بھی اس 5 رکنی بینچ کا حصہ بن جانا چاہیے تھا اور پھر ان کے سامنے ہی میٹر آ جاتا, تو پھر تو شاید اس قسم کا سوال بھی کھڑا نہیں ہونا. دیکھیں اگر قانون کے آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں. بالکل اگر قانون کے مطابق دیکھا جائے تو بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے تھا, لیکن ری آرڈر جیسے شاخاور صاحب نے کہا کہ یہ ایک ایلین کنسیپٹ ہے, یہ ایک باہر سے ایک چیز آ گئی, ہمیں بھی سپریم کورٹ کو کرتے ہوئے 10 سال کا عرصہ ہو گیا, ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ری آرڈر لکھا ہوا ہو کہیں بھی کسی بھی کہ یار ری آرڈر کیا ہوتا ہے, ریویو ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ ریویو کر سکتے تھے, کچھ اور وہ کر سکتے تھے, پھر ان ججوں کو بھی بٹھاتے ہیں جو, لیکن یہ اس میں ایک چیز ہے کہ اس رولز کو بھی جو ہے نا وہ انور ظہیر جمالی صاحب اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ابھی حیات ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اور زندگی دے, لیکن اس رولز کو بھی جو ہے نا انہوں نے سسٹین نہیں رکھا, اور وہ ہبارہ بسٹر والا کیس آپ کو یاد ہوگا, اس میں 3 رکنی بینچ نے کہا کہ یہ اللیگل ہے, اس پر بین لگایا تھا, 5 رکنی بینچ بنایا, اس میں دوست محمد خان اویلیبل تھا, اس کو نہیں بٹھایا, جو ہے نا جواد خواجہ جو ہے نا وہ ریٹائر ہو گئے تھے, تو وہ ایک کویسچن ہے کہ ایک جج جو اویلیبل ہے اور اس آرڈر کا حصہ تو ان کو کیوں نہیں بٹھایا گیا نا. تو وہ جو ہم رولز کی بات کرتے ہیں نا, تو یہ رولز کو وائلیٹ کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ آج سے شروع نہیں ہوا ہے, وہ 5 6 7 سال ہو گئے کہ رولز پریکٹس کنٹینیو ہے, چل رہی ہے. اکیل آپ کو بات کرنا نہیں وہ حسن میں کو پنجابی میں کہتے ہیں نا کٹا کھل گیا, یہ جو 5 ججز بینچ میرا خیال سے یہ کر نہیں پائیں گے, یہ الٹیمیٹلی معاملہ جو ہے وہ فل کورٹ میں جائے گا. اور آج عمرتا بندیال صاحب نے یہ وضاحت دی, کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جناب کیونکہ فل کورٹ دستیاب نہیں ہے, چھٹیاں چل رہی ہیں, ہم اس معاملے کو فوری کرنا چاہ رہے ہیں, تو لیکن اس کے اوپر سوال یہ اٹھتا تھا کہ بھائی جو ججز دستیاب ہیں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب بینچ 2 میں بیٹھے ہوئے ہیں, جسٹس جمال خان مندوخیل اسلام آباد میں تھے, ان کو بلا لیتے, ان کو تو کم سے کم بینچ میں شامل کرتے نا, تاکہ کم سے کم یہ تو نظر آتا کہ چلو جو دستیاب ججز سے وہ تھے, لیکن فل کورٹ بھی کنسٹیٹیوٹ کی جا سکتی ہے, کوئی اتنی ہنگامیت نہیں تھی کہ 26 تاریخ سے پہلے اتنا ہیسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. بہرحال شاخاور صاحب, آپ سمجھتی ہیں کہ ہیسٹ میں ہی آرڈر آیا 2 ممبر بینچ کا اور انہوں نے کہا ہمارے پاس ہی لگا دیں 26 تاریخ کو, اور ہیسٹ میں ہی 5 ممبر بینچ بن گیا اور اس میں سے ان دونوں ججز کو بیچ میں سے باہر نکال دیا, تو ججز کے آپسی جو مسئلہ ہے اس میں فریڈم آف پریس اور یا جو پروٹیکشن آف جرنلسٹ ہے وہ تو کہیں سائڈ لائن نہیں ہوگی؟ میرا خیال ہے کہ نہیں ہوگی, میں اس پہ ذرا تھوڑا سا آپٹمسٹک ہوں. ٹھیک ہے, یہ چیزیں تھوڑی سی ہیں جو ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہیں, لیکن اس کا حل صرف وہی ہے جو کہ لطیف آفریدی صاحب نے, سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ نے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جو اس پہ اپنی رائے رکھتا ہے اس پہ کیونکہ کویشچن آف لا ہے, انٹرپریٹیشن آف لا ہے, اس کو مناسب یہ ہے کہ فل کورٹ تشکیل دی جائے, اس میں وہ آنریبل ججز بھی ہوں جن کے فیصلے کو آج ری آرڈر کیا گیا ہے, اور تاکہ وہ بھی بیچ میں شامل ہوں اور ایک کولیکٹیو وزڈم جو ہے وہ سامنے آئے. یہ آپ کی جو ایک ہنسی نکلی ہے یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو ہنسی آ رہی ہے اندر سے اس آرڈر پہ جو آج آرڈر ہوا ہے, اس پر ہنسی آ رہی ہے آپ کو؟ کئی دفعہ آپ کو دکھ میں بھی ہنسی آتی ہے, تو میں تو دکھی ہو کے شاید تو لیکن امید یہ کرتا ہوں کہ یہ سینس پریویل کرے گی, کانسٹیٹیوشن پریویل کرے گا, اور یہ جو ایک کاوش ہمارے جرنلسٹ دوستوں نے کی ہے جس میں قیوم صدیقی جو ہیں, سر پریس ایسوسیشن آف سپریم کورٹ بھی ہے, اس کا بھی نام لے لیں, پروگرام ضرور قیوم صدیقی صاحب کا ہے, لیکن اس میں پریس ایسوسیشن آف سپریم کورٹ کے یہ 2 سابق صدر ہیں, بلکہ تینوں سابق صدور ہیں, اور قیوم صدیقی بھی سابق صدر ہیں. صرف پریس ایسوسیشن آف سپریم کورٹ نہیں بلکہ جتنے بھی آپ کے جرنلسٹک ادارے ہیں, PFUJ ہے, RIUJ ہے, وٹ ایور جتنے بھی آپ کے پریس کلبز ہیں, یہ سب کا ایک ان کا ہی صرف ایشو نہیں ہے, یہ ایک بڑا بنیادی جو ہے نا فنڈامنٹل رائٹس کا ایشو ہے کہ جس کا انفورس ہونا اور اس پہ اوپر پیرامیٹر سیٹ ہونا بہت ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فل کورٹ بنے گی اس میں تمام پاکستان بار کونسل, سپریم کورٹ بار, باقی سٹیک ہولڈر جب اپنی رائے دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مثبت جو ہے نا اس کی طرف یہ معاملات چلے جائیں گے. مجھے امید نہیں ہے. مطیع اللہ جان کی ابڈکشن آپ کے سامنے ہے, آرڈر سو موٹو لے لیا, اس پر انہوں نے آرڈر بھی دے دیا,
تو کیا رپورٹس آ رہی ہیں؟ زرق خان کو 10,000 کا ڈیٹا نکال کے لے آتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ CCTV کیمراز جو ہیں وہ نہیں چل رہے, جی جی کبھی کیا بات کبھی کیا بات. تو سر یہ یونیفارم میں لوگ آئے تھے, حسن میں آپ کو ڈے لائٹ جو ہے یہ سارا ایشو ہوا, اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ پھر کیس بھی جو ہے وہ داخل دفتر ٹائپ ہو جاتا ہے, ہوتا تو نہیں ہے لیکن بس وہ لگتا بھی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھی چیزیں سامنے آئیں گی. وقتی طور پہ کچھ ایسے ہمیں ناپسندیدہ چیزیں نظر آ رہی ہیں, لیکن ان دا اینڈ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن ول پریویل, اور سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن, اور اس میں جتنے لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں, چاہے وہ جرنلسٹ کے ہیں, عام شہریوں کے ہیں, وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک دفعہ پروٹیکٹڈ تو وہ ہیں, اس کے اوپر ایک اتھارٹیٹیو ججمنٹ آ جائے گی. حسن صرف 2 لائنز میں بولوں گا کہ یہ معاملہ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کا نہیں ہے. اس کو یہ نہ دیکھا جائے کہ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے آرڈر کیا ہے, یہ سپریم کورٹ کے ایک جج کے اختیار کا معاملہ ہے. جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ 2 سال بعد ریٹائر ہو جائیں گے, گھر چلے جائیں گے, لیکن سپریم کورٹ کے ایک جو بھی جج آئے گا اس نے اپنا اختیار استعمال کرنا ہے. اس کو اسی طرح ڈیسائیڈ کیا جائے کہ کل کو اس جج نے اپنا اختیار کیسے استعمال کرنا ہے. کہ سپریم کورٹ کی 2 بینچز کی جانب سے 2 مختلف آرڈرز جو ہیں وہ آ چکے ہیں. اس کے بعد جو بنیادی جو حقوق کے تحفظ کے حوالے سے اور عدالتی اختیارات کے حوالے سے بہت سے سوالات کھڑے ہو چکے ہیں. اب مستقبل میں ہمیں اس عدالت سے ان سوالات کے کیا جواب ملتے ہیں یہ تو جو ہے آنے والا وقت ہی بتائے گا. بہرحال جو اس کیس سے متعلق اپڈیٹس ہوتی ہوں گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. شاہراہ دستور AQS لائیو سے حسن ایوب کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.